बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो समझ जाओ कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को नमाजी बनाए, दीनदार बनाए और बर्दाश्त और सब्र वाला, आला अखलाक वाला बनाए। दोस्तों, तुम नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरे वक्त निकाल देगा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नमाज की तौफीक अता करे, आमीन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ए अल्लाह, मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरी बंदी हूँ और मेरी फ़क्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू तो वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ, बस तू मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है। दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल किसी परेशानी, किसी तकलीफ़ की वजह से परेशान है तो जानते हो प्यारे अल्लाह किस चीज़ का इशारा दे रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करेगा जो तुम चाहते हो, बल्कि उससे बढ़कर अता करेगा। जो तुम मांगते हो ना, उसे वो और बेहतर बना देगा। उसे सब पता है कि कब कैसे तुम्हारे पास वो चीज़ पहुंचाना है, कब पहुंचाना है। बेहतर है जो तुम चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो ना कि तुम्हारे देर हो रही है, दरअसल वो तुम्हारी जल्दबाजी होती है कि कैसे फटाफट सब मिल जाए जो तुम चाहते हो। मगर सब्र करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें सही होगी। हाँ, पता है सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बल्कि शायद मुश्किल लफ्ज़ भी कम है, क्योंकि कभी कभी सब्र करते सालों गुजर जाते हैं तो कभी सारी ज़िंदगी। मगर ये भी सच है, जिसने सब्र कर लिया ना, उसको उसका सिला बहुत खूबसूरत मिलता है। अभी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, अल्लाह पर छोड़कर उस पर यकीन कर लो, क्योंकि जब भी तुम्हारे दुआओं का जवाब आएगा, सुकून से खाली नहीं आएगा। बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो, क्योंकि उनकी तदबीरें हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत खूबसूरत होती है। और जब तुम्हारी नीयत साफ़ होती है और तुम किसी काम को करने के बारे में ठान लेते हो ना, तो कायनात की सारी ताकतें मुतहर्रिक हो जाती है और प्यारे अल्लाह खुद तुम्हारी मदद करते हैं। ये मत देखा करो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि ये देखो ना कि तुम जिससे मांग रहे हो वो कौन है। वो हर चीज़ करने पर कादिर है। उसने अगर जख्म दिया है तो मरहम भी वही लगाएगा। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में तुम्हारी सांस रोक ले, लेकिन इतने गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें सांस आ रही है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे। वो अल्लाह ही है तो जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह देख नहीं रहा हो रहा, और अल्लाह माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने हमको गुनाह करते देखा ही ना हो। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह से और दूसरी अल्लाह ताला के लिए किसी और से की गई। अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ करके या नमाज पढ़े बगैर भी आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत के बदले से ये दुनिया का आर्जी आराम अता कर देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे, तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं तुमको? जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिज़्क कम हो रहा है, तो
جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا دروازہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، تمہاری مشکلات بھی عارضی ہے، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح ہی اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ یہ جو پوچھتے ہیں کہ تیرے چہرے کی چمک کہاں چلی گئی، بیمار ہے کیوں تو ان کے لیے اندرونی غم بہار کی جوانی کھا جاتی ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں تیرے چہرے کی رونق کہاں گئی، وہ چہرے کو پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہو جو انسان کے اندر دبے پڑے ہے، جس کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ پاک واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کی دعائیں رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی۔ ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے تو وہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اور اللہ اسے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ پاک اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شخص گرمی ہو تو جوہر کی نماز دیر میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ کالی، چنانچہ اب دوزخ کالی اور اندھیری والی ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک ہے، اگر دوزخی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گا۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرف اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ جہنم اتنی گہری ہے، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ پہنچتے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں اور دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے ہیں،
پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو۔ جو بندہ جنتی ہے اس کو قبر میں صبح شام جنت پیش کی جاتی ہے، اور جو دوزخی ہے اس کو صبح شام دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے اس کو حضور سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پاک بھیجے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ پیٹ کے مرض میں مرنے والے جو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مہرباں تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ جب کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا ہے۔ تو سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ دشمن تھا۔ چغلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کا عذاب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یا کانوں سے سن لیا جائے تو انسان ترنت بے ہوش ہو جائے اور ہنسنا بھول جائے۔ صبر کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ اسلام چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو، خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو، مگر سب کا حق ایسا سمجھتے ہیں۔ دوستو، کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخرکار اس گوشت کے کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے۔ ہڈیوں نے بوشیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے، اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمارے حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے، یہ ابن آدم گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں، شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا ہے تو کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کے حامل رہ گئی۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آمین۔